अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह माइदा की आयत नंबर 104 तक हमने तकरीबन पढ़ चुका था और 105 हमने कुछ इस तरह से स्टार्ट की थी, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वही के मामले में तुम पर तुम्हारी फ़िक्र करना लाजमी है। इस पॉइंट से हमने एंड किया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, तुम सब पर अपनी अपनी नफ्स की हिफाजत लाजमी है। और अगर जिन्होंने कल का दर्स ना सुना हो तो वो प्लीज़ थोड़ा सा सुन ले कि इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने जो तलकीन की, तायीद की कि अल्लाह की किताब के अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपको पकड़ा जाएगा, और आप भी ज़्यादा सवाल ना करें, आप भी ज़्यादा दीन को एक्सपेंड ना करें, आप भी लोगों को मत उलझाएं। ये इतनी प्यारी पिछली आयतें थी कल की, और उस पर के जब इन्हें कहा जाता है कि आओ अंज़ल अल्लाह की तरफ, तो ये कहते हैं कि जो जिस डगर पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है वो हमारे लिए काफ़ी है। तो ये दो बात बताते हुए आज के सबक में हम जो शुरू करेंगे कि ए लोगों, तुम पर तुम्हारी नफ्स की हिफाजत लाजमी है। यानी उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, जबकि देखें रात को निकलना, तुम पर तुम्हारी नफ्स की हिफाजत लाजमी है। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात में कि इतने ज़ेवर पहन कर निकलना या घर में गलत जगह पर रखना, या कई एस्पेक्ट में कि चूल्हे के पास खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि जी तुम पर तुम्हारी जान की हिफाजत लाजमी है। ड्राइव करते हुए हम कहेंगे कि तुम पर तुम्हारी जान की हिफाजत लाजमी है। कोई ड्रग्स पीते हुए बगैर डॉक्टर के मशवरे के, या कोई डेंजरस बहुत ज़्यादा मेडिसिन है जिसको बहुत ही सोच समझ कर पिया जाता है, तो उस पर बंदा बेबाकी से अपने स्टेप्स ले लें, तो हम कहेंगे कि तुम पर अपनी जान की हिफाजत लाजमी है। कोविड में तुम पर अपनी जान की हिफाजत लाजमी है कि जो आपको कहा जा रहा है, मशवरे दिए जा रहे हैं कोविड से बचने के लिए, और इसकी वजह से आप दूसरों को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी बीमार करते हैं। चले खुद तो होते हैं, दूसरों को भी बीमार करते हैं, दूसरे मर जाते हैं रातों रात। तो उस पर भी कहा गया कि जी तुम पर तुम्हारी जान की हिफाजत लाजमी है। तो बात तो हर वक्त कॉन्टेक्स्ट से समझी जाएगी। अब जब वही की बात हो रही थी कि अल्लाह ताला कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, और देखो जितनी वही बताई गई है वो नबी की ज़िम्मेदारी थी पहुंचाना, नबी पहुंचा कर गए हैं। और अल्लाह ने कोई दूसरी तीसरी चौथी किताबों को हमारा दीन नहीं मुकर्रर किया, किसी की बातें दीन नहीं बनती हैं। और अंबिया कराम भी वही तक महदूद थे। ये सारा कॉन्टेक्स्ट था पीछे, और उस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला हमें बता रहे थे कि तुम अपनी जान की हिफाजत करो दुश्मनों से और अनऑथेंटिक बातों से और फजूल किताबों से, और अल्लाह पर नाहक ना कहा करो। अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, ये कि तुम वो बातें करते हो जिसका तुम्हें कोई इल्मी दलाइल मौजूद नहीं है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कि दुनिया में सबसे बड़ा जालिम अल्लाह को, पूरी ज़मीन में सबसे बड़ा जालिम अल्लाह को कौन लगता है? मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, वो जो अल्लाह के बारे में बग़ैर तहकीक के, बग़ैर दलील के झूठ बोलता है और लोगों को दीन बताता है कि ये भी दीन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है अल्लाह के नज़दीक। अब जब हमने ये आयत पढ़ी थी कि ला यदुर्रुकुम मन दल्ला, ये बड़ी मिलियन 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 डॉलर्स की ये आयत, समझ लें क्या ग्रेट आयत है कि अल्लाह फरमाते हैं ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इदा तदैतम। बड़ी खूबसूरत बात है कि अपनी जान की हिफाजत करो, कोई तुम्हें कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकता है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं कोई ज़रर दे सकेगा तुमको। मन दल्ला, जो खुद तो बहका हुआ भटका हुआ बैठा है, चाहे कितने लोगों को लेकर बैठा है, कितनी बड़ी मस्जिद बना के बैठा है, कितना नाम लेकर बैठा है, लेकिन डरना बिल्कुल मत, बिल्कुल मत डरना उसके ज़रर से। नहीं वो ज़रर दे सकता तुमको जो खुद भटका हुआ है। कब कब तुम्हें ज़रर नहीं पहुंच सकता इंशाअल्लाह? इज़ा तदैतुम,
جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو تو تمہیں وہ جہنم تک نہیں پہنچا سکتا. اس کا 100% والا تو انڈرسٹینڈنگ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ چلو لیٹ سپوز کر لو، تھوڑا سا ایک سمجھ لو کہ چلو دنیا میں وہ آپ کو شاید ضرر پہنچا دے، اور صحابہ کرام بھی نبیوں کی سنگت میں شہید ہو جاتے تھے، سچائی کے راستے میں نکل کر قتل کر دیے جاتے تھے، اور بھی بہت لوگ حق کے راستے میں مر جاتے ہیں. تو کہ لیٹ سپوز کہ دنیا میں تو شاید تم افلکٹڈ ہو جاؤ گے، شاید تم ان کے تھوڑے بہت ہاتھوں آ جاؤ گے، لیکن 100% پر، بلکہ 101% پر قرآن آپ کو تحفظ دیتا ہے. ذمہ داری ہے اللہ کی کہ جو بھٹکا ہوا تھا دنیا میں، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، اذا اہتدیتم، اگر کہ تم ہدایت یافتہ ہو، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، تو اس کا ضرر تمہاری قیامت تک نہیں پہنچے گا، اور تمہیں وہ جنت سے نہیں نکلوا سکتا، اور وہ تم کو جہنم میں داخل نہیں کرا سکتا. لا یضرکم، نہیں اس کا ضرر، نہیں وہ ضرر دے سکتا تم کو جو خود تو بھٹکا ہوا ہے. کب ضرر نہیں دے سکتا؟ اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم حق پر ہو، تو کسی کا ضرر تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ اللہ تعالیٰ خبر دیں گے تم کو، اعمال نامے چٹے پٹے سب کے کھلیں گے. بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے. تمہارے اعمال نامے پوشیدہ نہیں رہیں گے، تمہارے کرتوت سب کے سامنے آ جائیں گے. تو ادھر ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام برائیوں کو دور کر دیجئے. جب راز کھلنے کی بات آ رہی ہے، جب اعمال نامے کھلنے کی بات آ رہی ہے، تو ڈر تو ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتیں تو ہم بھی اپنے کیلیبر سے کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں، جبکہ ہم اتنے ہیں نہیں. تو اب جب حساب کتاب کھولیں گے تو آپ کا بھی کھلے گا، میرا بھی کھلے گا، تو ڈر تو لگتا ہے. اس پر ہم اللہ کے آگے شرمسار ہو کے جھک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو ڈھانپ لیجئے، میرے عیبوں کو بدل دیجئے، نیکیوں میں کر دیجئے میری برائیوں کو. اللہ مجھے اصلاح کرنے والا بنا دیجئے، اللہ مجھے زندگی میں آپ سے دوستی کرنے والا بنا دیجئے. اور اللہ تعالیٰ جو پریشان حال لوگ ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمیں بھی حصے دار بنائیے، اور اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے بچا لیجئے. لیکن دیکھیں کہ اگر ہم بھی تکلیف میں آ جائیں گے جب کبھی زندگی میں خدا نہ خواستہ، تو سب سے پہلے ہماری سوچ یہی ہوگی کہ میں نے لوگوں کا حق مارا ہے. آئی تھنک آپ اگری ہوں گے اس بات پر کہ خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں جب کبھی بھی مشکل آئے گی تو کم از کم ہم قرآن والے لوگ کبھی انشاءاللہ کسی تھرڈ پرسن پہ بات نہیں ڈالیں گے، اور ہم کہیں گے کہ میرے ہی کوئی کرتوت تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے کسی کا حق مارا تھا کہ آج ہم مشکل میں پڑ گئے. یعنی خدا نہ خواستہ ایسے ہو جائے تو ہم کو تو کسی تیسرے پر بات ہی نہیں ڈالنی ہے. یعنی ہمیں اپنے کرتوت بہت اچھی طرح سے پتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں سے کر دیجئے. اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، تو اللہ ہمیں ہدایت پانے والا اور عمل کرنے والوں میں سے کر دیجئے. تو دیکھو اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ خبر دیں گے جو تم نے عمل کیا ہوگا. اب یہ بات بتاتے ہوئے آپ کو مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں انتظار کر رہی تھی سورہ مائدہ کے اینڈ کا، بہت انٹرسٹنگ اینڈ ہے. لیکن اینڈ سے پہلے ایک بڑی اچھی تلقین کی گئی جو کہ انٹلیکچول ہے، وصیت کے معاملے میں بہت انٹلیکچول ہے، یعنی سمجھنے والی ہے، وزڈم ہے اس کے اندر، اور ہماری کئی جھوٹی حدیثوں کو وہ بند کرواتی ہے. دیکھیں ادھر کیا پوائنٹ آ رہا ہے، بڑا سمجھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والوں، شہادت بینکم، کہ گواہی کا ضابطہ تمہارے درمیان. کس چیز کی گواہی؟ کوئی مرڈر کیس ہے، کوئی چوری کا کیس ہے؟ نہیں جی، آگے کیس کی نوعیت آپ نے دیکھنی ہے، کون سا کیس ہے. کہ اے ایمان والوں، کہ گواہی کا جو ضابطہ ہے تمہارے درمیان وہ اس طرح ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، نمبر 1، کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کون سی گواہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس شخص کی گواہی کی بات ہے کہ جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک پر موت، اور میں آپ کو پہلے سے بتا دوں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ سفر میں ہو اور کوئی ایسی چیز آ جائے کہ اسے لگے کہ وہ گھر نہیں پہنچ سکے گا. بہت بہت ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس آیت کو سمجھتے ہوئے اپنے جو ایڈیشن الفاظ ہیں وہ ہم اللہ پہ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سفر میں ہو کوئی شخص، ابھی آپ خود بھی دیکھیں گے، آپ خود بھی پڑھیں گے، ٹریولنگ میں ہو اور کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ اسے لگے کہ وہ گھر نہیں پہنچ سکے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، تو ہین الوصیہ، تو وقت وصیت کے وقت، بوقت وصیت اس طرح سے وہ وصیت کرے، شہادت بینکم، کہ اتنانی، دو لوگوں کو بلائے، ذوا عدل، جو اس کی نظر میں صاحب عدل ہوں. دیکھیں اب سفر میں ہے، اچانک مر رہا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو کوئی وکیلوں کے پاس تو نہیں جا رہا نا، کورٹ کچہری تو نہیں جا رہا سفر میں، نہیں تو گھر جا کر بھی بات کر لیتا، کیونکہ اس کے اندر آ رہا ہے کہ دو اپنے والوں میں سے گواہ بنائے اور دو غیروں میں سے گواہ بنائے. کسی نے کہا دو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوں ان لوگوں میں اس کو گواہ بنائے، اور دو اگر غیر مسلم ہوں ان کو بھی بنا سکتا ہے. یعنی اس کی بڑی انٹرپریٹنگ ہے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. تو مجھے تو پہلے یہ بتاؤ کہ جو آپ لوگ شرعی وصیت شرعی وراثت کرتے ہو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی تو اہمیت بس تب ہی ہے جب آپ بغیر وصیت کے مر جاؤ. کا وصیت، اور ہمارے ہاں جو ایک دماغ بن گیا ہے، مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا، لیکن میری اپنی فیملی میں اور میرے تمام آس پاس کی فیملیز میں، ان لاز لے لیں اور سسرال لے لیں، مائکا لے لیں اور ددیال لے لیں، ایون علماء کیٹیگری تک جو ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں ہمارے علماء ہیں، ان لوگوں کی تو انٹرپریٹنگ ہی کچھ اور ہے کہ جی ہر صورت بس لڑکی کو ایک ملے گا اور لڑکوں کو دو ملے گا. ارے بابا، وہ بھی وصیت کے بعد کی بات ہے کہ اگر ایک انسان بغیر وصیت کے مر جائے تو پھر مال اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ لڑکے کو 2 حصہ ملے گا، لڑکی کو 1 ملے گا، اگر کہ بغیر وصیت کے بندہ مر جائے. تو تمہاری حدیثیں تو بولتی ہیں کہ جی 48 آورز میں وصیت کر دیا کرو، تو پھر یہ تو تمہاری غلط بات ہوئی. اللہ نے تو کئی جگہ قرآن میں لائے کہ مرتے وقت وصیت کرو، مرتے وقت وصیت کرو، کر سکتے ہو. تو پھر مرتے ہوئے بندہ کیوں وصیت کرے جب سورہ نساء کی وہ وصیت نامہ پورا لکھا ہوا ہے، اور جس میں اللہ کہتے ہیں اللہ وصیت کرتے ہیں، اللہ تمہیں تلقین کر رہے ہیں کہ اس طرح سے حصے بٹیں گے. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے حصے بٹیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آدمی مر رہا ہو اور اس کے پلے کچھ نہ ہو تو وہ لوگوں کو اپنی بیوی کے لیے 1 سال کا نان نفقہ کی وصیت کر جائے؟ وہ کون سا پہلو ہے؟ اور یہ والا کون سا پہلو ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کو سفر میں موت قریب آ چکی ہو تو وہ وصیت کرے گا؟ تو وہ وصیت کیوں کرے گا؟ وصیت تو ہے نا تحریر. تو اللہ کے بندوں بات کو سمجھو کہ یہ وہ وصیت ہے جو بغیر وصیت کے مال چھوٹ جائے تو تب جا کر وہ 2 حصے لڑکے کو ملتے ہیں اور 1 حصہ لڑکی کو.
تو پھر ایک اور غلط جھوٹی بات کہتے ہیں کہ جی 33% سے زیادہ تو وصیت بٹ نہیں سکتی. کس نے کہا؟ کیا دلیل ہے؟ ابھی آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا کہ اللہ پہ جھوٹ بولنا، بغیر وحی کی باتیں کرنا. پھر آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی زندگی میں اگر بیٹا بیٹی مر جائے تو ان کے بچوں کو وراثت نہیں ملے گی. لعنت ہو اللہ کی جھوٹوں پر. میں تو یہ کہہ رہی ہوں، میں کچھ اور کسی کو گالی نہیں بک رہی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پہ اس پر اللہ کی لعنت ہو. کہ جو والدین کی زندگی میں بچہ مر جائے اور آپ بغیر دلیل کے کہہ رہے ہو کہ اس کے بچوں کو پھر کچھ نہیں ملے گا، اور جب کہ یتیموں کا مال کھانا پیٹ میں آگ بھرنا ہے، تو پھر یہ کہاں گئی ہماری ساری انڈرسٹینڈنگ؟ اور پھر یہ آج ہم لوگ اس کو بالکل لکھا ہوا مانتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ بیسس پر آفیشیل یہ ہے کہ آپ کی جو بھی وصیت ہے یا جو بھی کوئی کسی کے نام پر ہوگا اسی کے ذریعے سے وراثت بٹے گی. اگر باپ کے نام پر ہے تو سب بچوں کو پھر ملے گی اس کے نام کے ساتھ، پے آرڈرز بنیں گے. اور اگر کسی بڑے بیٹے کے نام ہے، چھوٹے بیٹے کے نام ہے، کبھی کبھار تو ہم لوگ ایسے ہی بس صرف نام کرتے ہیں کیونکہ ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں، تو وہ دکھانے کے لیے ہمیں سب کے ناموں پہ کچھ رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ اس کا ہوتا نہیں ہے. ہر تھوڑے دن سے ہم کچھ اور چیز خرید کر کسی ایک بچے کے نام کی چیز بیچ دیتے ہیں. اتفاق کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سب ایک بچے کے نام کا باقی ہے، وہ بھی اس بچے کا نہیں ہے. اتفاق سے یہ ہوا دوسرے بچے کے نام کی چیز بھی ہم نے بیچ کر اچھی چیز کچھ لے لی. کچھ ضرورت کے تحت تیسرے بچے کے نام کی چیز بیچ کر ہم نے اپنی ضرورت پوری کر لی. اب جو دو چار چیزیں بھی بچی ہیں یا ایک دو چیز بھی بچی ہے وہ ایک بچے کے ہی نام پر بچ گئی ہے، تو کیا وہی حقدار ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ سب پیپر ورک ہے. تو ہم وصیت کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر ان بٹوین میں مر جاؤں تو ہر چیز میں سے سارے بچوں کا برابر حصہ ہوگا. میں کہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک بچہ بہت غریب ہو تو ماں باپ کہیں گے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اس کو دے دو. اتفاق سے سارے بچے بہت امیر ہوں گے، وہ کہے گا میری بہن کا بچہ ریٹارٹیڈ ہے یا میری فلاں کے بچے کو دینا ہے، تو ہمارے یہاں مولوی حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی 33% سے زیادہ بٹ نہیں سکتی وصیت. کس نے بولا؟ کس نے بولا؟ جب اللہ نے اتنے آپ کو پروپورشنز بتائے ہیں، ایوریجز بتائے ہیں، پرسنٹیجز بتائی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ 33% ہی نہیں ڈالا اور آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ جو قرآن سے ہٹ کر باتیں کرو گے تو خدا نخواستہ ہم اللہ کی لعنت میں آئیں گے، ماننے والے بھی اور بولنے والے بھی. تو اس لیے غور سے دیکھیے گا کہ وہ کیوں وصیت کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو کچھ اور سوچ ہے، اس کو سورہ نساء والی وراثت کے تحت نہیں بانٹنا گناہ نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اس لیے کہا تھا بڑی سمجھ کر بات کریں کہ اس کو قرآن کی سورہ نساء والی وصیت XYZ کو نہیں بانٹنی تھی. جو یہ اس وقت قرآن میں ہماری آیت ہے کہ ایک شخص مر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں گھر نہیں پہنچ سکوں گا، وہ راستے میں 4 لوگوں کو گواہ بناتا ہے. قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس طرح بھی شہادتیں قائم کر سکتے ہو کہ 2 اپنے میں سے اور 2 غیروں میں سے. اب اپنے اور غیر کا تعین بھی آپ خود کریں گے کہ کون قریب ہے، کون دور کا ہے، کون مسلم ہے، کون نان مسلم ہے. لیکن 4 لوگوں کو ایک مرنے والا گواہ بنا رہا ہے. وہ سورہ نساء والی وصیت کے تحت نہیں بانٹنا چاہ رہا اپنا مال. انڈرسٹینڈ؟ اس لیے میں کہتی ہوں کہ بوڑھے ماں باپ کو ایک دوسروں کو تلقین کر دینی چاہیے اپنے بچوں کو بلا کے کہ اگر تھوڑا سا مال ہے، چھوٹا سا گھر ہے، ایک دکان ہے، کہ بھائی جب تک ہم دونوں نہیں مر جائیں گے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. اگر باپ مر گیا تو نہ آ جائیں بچے
کہ جو باپ کے نام کا ہے وہ شریعت کے مطابق اماں ہمیں بانٹ دیں، اور اگر اماں مر گئی ہے اور اماں کے نام پر کچھ ہے تو ابا کے پاس آ جائیں کہ ابا جی جو امی کے نام کا تھا وہ ہمیں شریعت کے تحت بانٹ دیں۔ او بھائی، چھوٹا سا گھر ہے اور ایک دکان میں ان کے سارے بیماریاں اور دوائیاں چل رہی ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، وہ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، جیسے یہ آدمی اورل وصیت کر رہا ہے اس وقت، آیت نمبر 106 سورہ مائدہ، آیت نمبر 106، اللہ کہہ رہے وہ وصیت کر رہا ہے، ایسے ہی ہمارے والدین کو بھی بچوں کو بٹھا کے کہہ دینا چاہیے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس کم مال ہے، کہ جب تک ہم دونوں نہ مر جائیں تم بچوں میں چیزیں نہیں بٹیں گی، کیونکہ ہم تمہارے محتاج ہونا نہیں چاہتے اور ہم اس گھر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے جو 2 بیڈ روم یا 3 بیڈ روم یا 1 بیڈ روم کا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک مر جائے تو مانگنے نہیں آ جانا، یہ آپ پر اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایوریج اسی طرح کے لوگ ہیں، آ جائیں بچے مانگنے شریعت شریعت شریعت، اور اس شریعت کے نام پر ڈراتے ہیں یہ۔ اور پھر کچھ لوگ تو بیچارے وصیت ہی نہیں کرتے ہیں سورہ نساء سے ہٹ کر، نہیں نہیں جو شرعی وصیت ہے بس وہی بٹے گا۔ ارے تم چاہ رہی تھی کہ تمہارے معذور بچے کے نام پر ہو جائے، تم چاہ رہی تھی کہ تمہاری ایک بیٹی کے پاس گھر نہیں ہے اس کو مل جائے، نہیں 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 شرعی وصیت۔ ارے اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ جو بغیر وصیت کے مر جائے تب سورہ نساء والی بانٹ ہوگی۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ شخص اللہ ہی اس کا تعارف کرا رہے، میں اور آپ تو نہیں جانتے یہ شخص کون ہے، اللہ نہیں بتاتے تو مجھ کو اور آپ کو اس شخص کی وصیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ تو ہمیں قانون اس کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ایک مرنے والے کو بھی اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے کچھ بانٹنا تھا، تو اس نے وصیت کرنا تھا، اور سفر کے دوران یہ پرابلم آ گئی ہے تو جی وہ وصیت کے وقت 2 گواہ بنائے گا جو تم میں سے ہوں گے، او آخران، اور جو 2 دوسرے گواہ بنائے گا من غیرکم ہوں گے، جو تمہارے تھوڑے دور کے ہوں گے، وہ تھوڑے تمہارے کلوز ہوں گے، اور جو تم پسند کرو سچے لوگ جو تمہیں لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل بھی کسی کسی پر آ جاتا ہے کہ یار یہ بڑا سچا انسان ہے اور یہ بڑی سیدھی بات بتاتا ہے، یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا تحمل والا ہے، تو تمہیں جو اچھا لگے۔ یہاں نہ مولوی مفتی آ رہے ہیں نہ وکیل اور جج آ رہا ہے، یہاں رینڈم کوئی 4 انسانوں کو وہ اپنی پسند سے مقرر کرے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں سچویشن ایکچولی یہ ہے، ادھر سے آپ نے بریکٹ ڈالنی ہے ان سے، کہ ایکچول سچویشن یہ ہے کہ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ ہے سچویشن کہ ان انتم ضربتم فی الارض، کہ اگر ہو تم نکلے ہو تم زمین میں، یعنی تم کہیں نکلے ہو، گھر سے باہر ہو، سفر پر ہو، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، اور پہنچ گئی ہے تم کو کوئی مصیبت موت کی۔ اب مجھے تو جنگ بھی نظر نہیں آ رہی کہ جب جنگ میں مر رہا ہوں تو وہ جس کو میں وصیت کروں گی کیا وہ زندہ جانے والا ہے؟ کوئی ڈاکو آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے میں تو مر رہا ہوں تو کیا یہ بھی مریں گے نہیں؟ تو میں تو سمجھ رہی ہوں یہ کوئی پیسفل پوزیشن ہے، اور اسے لگ رہا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا، کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے، اور ابھی بھی اتنا ٹائم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تَحْبِسُونَهُمَا، کہ ان دونوں کو روک لو، ان دونوں کو من بعد الصلاۃ، صلاۃ کے بعد، یعنی سکون سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ صلاۃ کے بعد کا معنی میرے نزدیک، میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی نماز پڑھ لیں تو پھر کھانا کھا لیں، اچھا چلو اس پر ڈسکس کرتے ہیں، نماز پڑھ لیں تو کر لیں، کھانا کھا لیں تو پھر کر لیں، یعنی ابھی ایسا مرنے والے کی آپ خود دیکھ لیجئے، ابھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ آپ یہ کون سے شخص کو اپنی سوچ میں لا سکتے ہیں کہ جسے کچھ فیلنگ آ گئی ہے
کوئی ایک دم سے مر نہیں رہا، آخری سانسیں نہیں نکل رہی ہیں، لیکن پوزیشن بھی بڑی کرٹیکل ہے، سیریس کنڈیشن بھی ہے، لیکن ایک دم آنن فانن مر بھی نہیں رہا، وہ 4 کو مقرر کر رہا ہے، 2 اپنے والوں میں سے، 2 دور والوں میں سے، پھر بعد الصلاح ان کو روکے گا. یہ اللہ بتا رہے ہیں. اگر یہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ ادغاث احلام. ادغاث احلام کا کیا مطلب ہوتا ہے جو سورہ یوسف میں ہے کہ بڑا پریشان خواب ہے، بڑا ہی ڈسٹرب ساری باتیں کہ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، میں سمجھ ہی نہیں پا سک رہا ہوں. تو جناب یہ قرآن ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور آپ ان آیتوں کو نکال بھی نہیں سکتے ہیں، یہ آپ کی ختم القرآن اس کے بغیر ہوتا بھی نہیں ہے. تو سمجھو اگر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو ادغاث و احلام نہیں ہو سکتا، پھر یہ پریشان خواب اور پریشان باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. اس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. بڑے بڑے ہم نے الجبرا سارٹ آؤٹ کیے ہیں، بڑے ڈیفیکلٹ جیومیٹری کے گرافس بنائے ہیں جو کہ کسی صورت پلے ہی نہیں پڑ رہے تھے، تو پھر یہ تو بڑی ایزی چیزیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جی تم ان کو روک لو صلاۃ کے بعد. فیقسمانی، وہ 2 اللہ کی قسمیں کھائیں، باللہ، وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ان ارتبتم لا نشتری بھی ثمنا، کہ اگر شبہ پڑے ان پر اور نہیں ہم بیچیں گے اس کے بدلے چند قیمت، یعنی ان سے وہ قسم لے گا. اب ہمارے یہاں تو ہم اگر ایسی قسمیں کسی کو، اپنے کزنس کو، اپنے بہن بھائیوں کو لینے لگ جائیں، وہ غصے میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے پھر تم ہمیں گواہ کیوں بنا رہے ہو، قسمیں کھلوا رہے ہو ہم سے کہ تم نہیں بیچو گے چند قیمت پر اس وصیت کو، اگرچہ کہ قرابت دار بھی ہوں، اگر کہ تمہارے قریبی کن کن کے حق میں وصیت میں کر رہا ہوں، تم لوگ ذرا بھی گڑبڑ نہیں کرو گے. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی تم اللہ کی گواہیوں کو میری چھپاؤ گے باتوں کو. انا اذا لمن الآثمین، تو اس صورت میں البتہ تم گناہ گار کہلاؤ گے. تم مجھے وعدہ دو کہ تم ان کو چند قیمت پر نہیں بیچو گے، اگر کہ یہ وصیت اگر تمہارے کوئی قریبی رشتے کے فیور میں بھی جا رہی ہو تب بھی دیکھو تم لوگ گناہ گار ہو جاؤ گے. اور پھر اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے والے 2 پر شک آ جائے کہ یہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، فَإِنْ عُسِرَ، اگر پتہ چل جائے تم کو اس بات کی کہ انہما، کہ یہ دونوں استحقا، کہ یہ مبتلا ہو گئے ہیں کسی گناہ میں اور حق ثابت ہو رہا ہو، تو 2 دوسرے شخص جو کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ، ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہوگی ان پر. یعنی یہ آپ نے ذرا سا سمجھ کر دیکھ لینا ہے کہ اگر وہ دوسرے کھڑے ہوں، انہوں نے دیکھا کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اولیانی، جو قریبی رشتے ہوں اس مرنے والے کے، پھر وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ حقدار حق پر ہے ان دونوں کے مقابلے میں، اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی. انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اتنی ساری سب باتیں ہوں گی، ناٹ اینی ان ریٹن وے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ریٹن پیپر نہیں آ رہا ہے. اس سے ثابت ہوا اورل وصیت قرآن کی روح سے جائز ہے. انڈرسٹینڈ؟ کوئی گورنمنٹ کا پیپر نہیں آ رہا ہے، کوئی سورہ نساء والی وراثت نہیں چل رہی ہے، یہ کوئی اور باتیں تھیں، اس نے وصیت کچھ اور ڈیفرنٹ انداز میں کسی کے لیے کی ہے. تو جناب اللہ کی کتاب سے ہمیں پتہ چلا کہ نہ 48 آورز کی کوئی قید ہے، نہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں، لیکن آج گورنمنٹ پھر بہت پریشان کرتی ہے حقداروں کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے رول کی پابندی کرتے ہوئے آج کے دور میں اس کو لکھوا لیا کریں، لیکن ہمارے پاس آئیڈیا ہو کہ قرآن کی روح سے اورل بھی وصیت جائز ہے، جو کسی نے مجھے کی یا میں نے کسی کو کی تو اورل بھی کنسیڈر کی جائے گی. قرآن کی روح سے اورل وصیت ثابت ہو رہی ہے.
اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت قریب ترین طریقہ ہے کہ وہ شہادت کو قائم رکھیں اس کے صحیح رخ پر، یا وہ ڈریں کہ کہیں رد کر دی جائے گی ان کی قسمیں ان دو آدمیوں کی قسموں کے بعد۔ یعنی وہ چار آدمی ہیں جو کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو سیکیور کریں گے اور حق کو سامنے لائیں گے، یہ ایکچولی پوری بات بتائی گئی۔ اور واتقوا اللہ واسمعوا، دیکھو اللہ سے ڈرو، بات کو غور سے سنا کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور کانٹیکس کیا تھا؟ وصیت کا، کہ اگر تم نے وصیت کے بارے میں کوئی گڑبڑ گھوٹالا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم لوگوں کا حق ادا کریں، ہم اپنی جہاں کہیں ہمیں یہ ذمہ داری اگر سونپی جائے تو ہم اس پر پورے پورے اتریں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی چوری چکاری، ہینکی پینکی، ہر طرح کی بری حرکتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کی مدد فرمائیے، ہم سب پر بھی رحم فرمائیے، اور جو حق ہے ان کی مدد کرنے کا، اللہ تعالیٰ جو حق بنتا ہے ہم سب پر بھی ان کی مدد کرنے کا، تو اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، ہمارے دلوں کو کشادہ کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ آگے آنے والے حالات سے ہمیں بھی محفوظ رکھیے گا، لیکن پروردگار ہم سب کو گناہ گار ہونے سے بچائیے، اور ہمیں حق کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنا اور اللہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنا نصیب فرمائیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔